सुबह जिस्म पसीने में नहाया हुआ था, बुखार टूट गया था मगर उठने की हिम्मत नहीं थी। गार में किसी के कदमों के घिसटने की आवाज़ आई तो मैंने आहिस्ता से आंखें खोल दी। गार में हेवलाक एक तरफ को झुका झुका कोड़ ज़्यादा हाथ अपनी बगल में दबाए खड़ा था। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद रेंगता हुआ आया। उसके हाथ में किसी दरख्त के चंद ताज़ा पत्ते थे। मेरी तरफ 2 पत्ते बढ़ाकर बोला, इसे खा जाओ, ना खाओ तो ये बुखार तुम्हारी टांगे मार देगा। 4 रोज मैं बेसुध सा होकर गार में पड़ा रहा। बुखार थोड़ी देर के लिए उतरता और फिर चढ़ जाता। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता। हेवलाक ने मुझे आधे दरख्त के पत्ते खिलाए। बेचारा उसी हालत में झील से टीन के डूंगे मेरे लिए भर भर कर पानी लाता रहा। उस दौरान में हेलीकॉप्टर टापू पर आकर दूसरी बार खुराक के बदबूदार पैकेट गिरा गया। हेवलाक वो बिस्कुट भी खिलाता रहा। 5वें दिन मेरा बुखार उतर गया, मगर कमजोरी इतनी शदीद थी कि मेरी हड्डियां निकल आई थी। वहां खाने को सिवाय बदबूदार चंद बिस्कुटों, दरख्तों के पत्तों और पौधों की जड़ों के और कुछ भी नहीं था। इसका नतीजा ये निकला कि मैं 10-15 दिनों में ही हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। मेरे सर के बाल, दाढ़ी, मूंछें जंगलियों की तरह बढ़ आई। पतलून पहले निक्कर में तब्दील हुई, फिर जांगिया बनकर मेरी कमर से चिपक गई। यूं ही 6 माह गुजर गए। अब मैं टापू के दूसरे जानवर नमा इंसानों की तरह बन गया था। इनमें और मुझ में सिर्फ इतना फर्क था कि अभी मैं कोढ़ जैसे मूजी मर्द में मुब्तला नहीं हुआ था, लेकिन मुझ में और किसी अफरियत में कोई फर्क नहीं था। मैं भी दिन चढ़े झील पर जाता और रींग रींग कर किनारे की घास मुंह में डालकर झील का गंदा पानी पीता, जड़ी बूटियां निकाल कर खाता। मेरे सारे जिस्म पर सुर्ख दाने निकल आए थे, जिनमें से पानी रसता रहता था। दाढ़ी के बाल नाफ को छू रहे थे। सारा दिन गार में झाड़ियों की ओट में जमीन पर पड़ा रहता। सोचने समझने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गई थी। दिमाग पर जोर डालता तो मादी के कुछ वाकयात धुंधले धुंधले ख्वाब की सूरत में आंखों के सामने घूम जाते, और ये भी याद ना रहा कि मेरा असली नाम क्या है। मेरी हालत मुर्दों से भी बदतर हो गई थी। आधी आधी रातों को गार में उठकर कभी बेइख्तियार कह लगाने लगता, कभी घुटनों में सर दिए रोता रहता। अब मैंने जंगली टिड्डे और मकड़ियां खानी शुरू कर दी। मैं घास में छिपकली की तरह घात लगाकर लेट जाता। यूं ही कोई मकड़ी या टिड्डा घास के खोशे पर बैठता, उचक कर उसे दबोच लेता और सालम ही निगल जाता। टापू के दरख्तों पर परिंदे बहुत कम बैठते थे। मैंने अंदाजा लगाया कि ये परिंदे दलदल से उठने वाली गैस की वजह से नीचे नहीं आते और ऊपर की शाखों पर ही थोड़ी देर बैठकर उड़ जाते हैं। एक बार मैं एक परिंदे को पकड़ने के लिए दरख्तों पर चढ़ गया। शाख मेरा बोझ ना संभाल सकी और मैं उसके साथ ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मेरी टांग तो ना टूटी मगर अंदर से गोश्त फट गया। शदीद दर्द से मैं बिलबिला उठा। किसी ने मुझे वहां से ना उठाया। सारा दिन टूटी फूटी टहनी के पास पड़ा कराहता रहा। आखिर जब शाम होने लगी तो बड़ी मुश्किल से रींग रींग कर मैं अपने गार में पहुंचा और बेसुध होकर गिर पड़ा। हेवलाक भी मेरी खबर पूछने ना आया। मैं दूसरे रोज रेंगता हुआ उसके गार में गया तो वो खाली था। किससे उसके बारे में पूछता, कोई कोड़ी अपाज बात ना करता था। सिर्फ हेवलाक ही उनमें एक ऐसा आदमी था जो बात कर लेता था। बाकी सब के दिमाग माऊफ हो चुके थे। वो अपनी जर्द मुर्दा आंखों से तकते रहते, ना कोई बात करते थे ना किसी का जवाब देते थे। दोपहर के बाद मैं इसी तरह रेंगता हुआ झील के पानी पर गया तो एक ऐसा मंजर देखा जो मुझे आज तक याद आता है तो मेरी आंखें भर आती हैं। हेवलाक मर चुका था और 2 कोड़ी उसकी लाश को खींचते हुए दलदल की तरफ ला रहे थे। मैं उनके करीब गया तो देखा कि हेवलाक की लाश पर चींटियां चिमटी हुई थी। मेरा दिल गम से बैठ गया। हेवलाक ने मेरी बीमारी में बेहद खिदमत की थी। वो न जाने कब से अपने गार में मुर्दा पड़ा रहा और मुझे खबर ही ना हुई। कोड़ियों ने मेरी आंखों के सामने हेवलाक की लाश को दलदल में लुढ़का दिया। दलदल की साकिन सतह पर हरकत पैदा हुई और उसने हेवलाक की लाश को निगलना शुरू कर दिया। 1-2 बार उसकी लाश दलदल की सतह पर नमूदार हुई और फिर हमेशा के लिए तारीख दलदल की तह में उतर गई। इस मौत के टापू में रहते हुए मजीद 4 माह गुजर गए। मेरी टांग ठीक हो गई थी मगर जिस्म में जान बाकी नहीं रही थी। दरख्तों के पत्ते, बदबूदार बिस्कट, पौधों की जड़ें और झील का गंदा पानी मुझे लम्हा बलम्हा मौत की तरफ लिए जा रहा था। मुझे बार बार हेवलाक के अल्फाज याद आते थे जो उसने मुझे कहे थे, एक रोज मेरी लाश भी इसी तरह घसीट कर दलदल में डाल दी जाएगी। वहां से फरार का कोई रास्ता नहीं था। एक रोज झील के पानी में मैंने अपना अक्स देखा तो डर गया। यह किसी जंगली वहशी की शक्ल थी, यह मैं नहीं था। आंखें अंदर को दंसी हुई थी। सर के बाल मूंछों और दाढ़ी के बालों में गिड मिड हो गए थे। मैं सर पकड़कर बैठ गया और अपनी हालत पर देर तक आंसू बहाता रहा। इससे तो बेहतर था कि मैं इसराइलियों की अज़ियतें सहते हुए मर जाता। अचानक मेरे दिल में खुदकशी का ख्याल आ गया।
خودکشی میرے تمام مصائب اور دکھوں کا علاج تھی۔ اس مکروہ اور انسانیت سوز موت کے ٹاپو سے فرار کا یہی ایک راستہ تھا۔ میں خودکشی کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے کئی ایک طریقے تھے۔ میں اپنے آپ کو دلدل میں گرا کر چند لمحوں میں اس جہنم سے نجات حاصل کر سکتا تھا، لیکن دلدل کی موت سے میری روح کانپ اٹھی۔ درخت پر چڑھ کر اس کی سب سے بلند شاخ سے سر کے بل نیچے گر پڑوں، یا پھر جھیل میں ڈوب کر مر جاؤں، یا کسی سانپ کو اپنے آپ سے ڈسوا لوں۔ خودکشی کے طریقوں پر غور کرتے کرتے میرے دل میں ایک نیا عزم سورج کی کرن کی طرح طلوع ہو گیا۔ مجھے مرنا نہیں، زندہ رہنا ہے، اور زندہ رہ کر اس جزیرے کے دوزخ سے فرار ہونا ہے۔ لیکن وہاں سے فرار کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹاپو کے ارد گرد جھیل تھی، جس کی ایک جانب ہلاکت خیز دلدل تھی تو دوسری جانب آدم خور شارک مچھلیاں ہر دم پانی میں اچھلا کرتی تھی۔ وہاں کوئی کشتی بھی نہیں تھی۔ اگر لکڑی کے کسی تختے پر بیٹھ کر جھیل میں شارک مچھلیوں سے بچ کر جزیرے پر بھی چلا جاؤں تو وہ خود ایک بہت بڑا قید خانہ تھا۔ یہ کوئی فرار نہیں تھا، بلکہ جھیل کی ایک کوٹری سے دوسری کوٹری تک کا سفر تھا۔ اصل فرار تو جزیرے پر پہنچنے کے بعد عمل میں لایا جا سکتا تھا، مگر جزیرے پر پہنچنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں شب و روز گزر رہے تھے کہ اچانک میری قسمت نے پلٹا کھایا۔ ایک روز صبح کے وقت میں جھیل میں منہ ڈال کر گھٹا گھٹ پانی پی رہا تھا کہ جزیرے کے ساحل کی طرف سے وہی ڈونگی نما کشتی آتی دکھائی دی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ کر جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ کشتی میں دو وردی پوش محافظ بیٹھے تھے۔ ایک محافظ چپو چلا رہا تھا، دوسرا رائفل تانے جھیل میں تیرتی شارک مچھلیوں پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ ٹاپو کے کنارے تک آتے اس نے 3 فائر کر ڈالے۔ وہ اچھل کر کنارے پر اترا اور ہوا میں فائر کر کے بلند آواز میں چلایا، نمبر 13 قیدی کہاں ہے؟ نمبر 13 قیدی یہاں آ جائے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ کسی ایسے قیدی کو بلا رہا ہے جو مر چکا ہے، لیکن جب اس نے چوتھی مرتبہ نمبر 13 قیدی کو پکارا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ نام تو میرا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے شوٹ کرنے آیا ہے۔ میں جھاڑیوں میں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور زور سے کہکا لگا کر چلایا، میں ہوں نمبر 13 قیدی، مجھے جلدی سے گولی مار دو۔ دونوں محافظ آگے بڑھے، انہوں نے میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے اور کشتی میں بٹھا کر دوسرے کنارے کی طرف چل پڑے۔ میں نے ان کی بار بار منتیں کی کہ مجھے ہلاک کر دیں، مجھے شوٹ کر دیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے پھر بھی رٹ لگانی نہ چھوڑی تو ایک محافظ نے میری گردن پر اتنی زور سے رائفل کا بٹ مارا کہ میں کشتی میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ موت کے ٹاپو پر 6-7 ماہ کی انتہائی غیر انسانی اذیت ناک زندگی بسر کرنے کے بعد مجھ میں اتنی طاقت بھی نہ رہی تھی کہ میں اپنا دفاع کر سکتا۔ نیم غشی کے عالم میں کشتی میں اوندا پڑا بڑبڑاتا رہا۔ جھیل کے دوسرے کنارے پر مجھے کشتی میں سے کھینچ کر باہر نکالا گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک پرانی چھکڑا سی جیپ کھڑی تھی۔ دونوں نے مجھے جیپ میں ڈال دیا اور رائفلیں لے کر میرے سر پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور جیپ لے کر درختوں کے بیچ والی چھوٹی سی کچی سڑک پر چل پڑا۔ جیپ اچھل رہی تھی۔ میں ذہن پر زور ڈال کر سوچنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ لوگ مجھے موت کے ٹاپو سے نکال کر کہاں لیے جا رہے ہیں۔ میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا اور سر جھکائے جیپ کے فرش پر بیٹھا رہا۔ جنگل اور زیادہ گھنا ہو گیا۔ جیپ درختوں کے بالکل قریب سے ہو کر گزر رہی تھی۔ ہم ٹاپو سے شمال مغرب کی طرف کافی آگے نکل آئے تھے۔ ایک مقام پر پہنچ کر جنگل کے عین بیچ میں تھوڑی سی کھلی جگہ آ گئی۔ یہاں ٹین کی ڈھلانی چھتوں والے آمنے سامنے 2 کوارٹر نما کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان ایک جگہ صاف کر کے پھولدار گملے دائرے کی شکل میں رکھے گئے تھے۔ ایک وردی پوش سپاہی رائفل اٹھائے پہرا دے رہا تھا۔ جیپ ایک کوارٹر کے سامنے جا کر رک گئی۔ میرے دونوں محافظ مجھے آگے لگا کر کوارٹروں میں لے گئے۔ یہاں پہلی بار میں نے ایک جلاد شکل کے بھاری بھرکم وردی پوش آدمی کو دیکھا، جس کو سلیوٹ مار کر دونوں محافظ باہر چلے گئے۔ اس جلاد کے ہونٹ پتلے، آنکھیں بھوری اور گردن اندر کو دھنسی ہوئی تھی۔ مونچھیں باریک تھی، چہرے سے صفاقی اور شکاوت جھلکتی تھی۔ میں لکڑی کے فرش پر چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ برین واشنگ کے یہاں مجھے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اگر یہ بات نہیں تھی تو پھر کیا یہ مجھ پر تشدد کا نیا سلسلہ شروع کرنے والا تھا؟ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ وہ شخص کرسی پر سے اٹھا، جیب سے سگار نکال کر لائٹر سلگایا، قدم قدم چل کر میرے پاس آیا اور جھک کر بولا، ہیڈ کوارٹر سے تمہاری رہائی کے آرڈر آ گئے ہیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ ان لوگوں کی کوئی نئی چال ہے اور مجھ سے میرے ساتھیوں اور پاکستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی نیا جال بچھایا جا رہا ہے، لیکن جب اس نے میز کی دراز میں سے ایک فائل نکال کر
اس میں نتھی کیا ہوا عبرانی زبان کا ایک سرکاری آرڈر پڑھا تو مجھے کچھ یقین آ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بے پناہ تشدد کرنے کے باوجود مجھ سے کوئی راز اگلوانے میں ناکام رہے تھے۔ اس کے باوجود دل نہیں مانتا تھا کہ یہ مجھے اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے۔ یہ شخص شاید اسی موت کے قیدی کیمپ کا انچارج تھا۔ وہ سگار کی کش لگا رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے محافظ کو آواز دے کر بلایا اور اسے میرے لیے کافی اور کچھ کھانے کے لیے لانے کو کہا۔ میں نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا، اس لیے کہ مجھے ان کسائیوں سے رحم کی توقع نہیں تھی۔ ضرور یہ بھی ان کی کوئی نئی چال ہے۔ میں میلی کچیلی نکر پہنے فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا، چہرہ بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے گرم گرم کافی اور 2 فرنچ ٹوسٹ کھانے کو دیے گئے۔ میں انہیں دیکھتے ہی دیکھتے کھا گیا۔ گرم کافی نے میرے جسم کو بڑا سکون دیا۔ خدا جانے کتنی مدت کے بعد کافی اور فرنچ ٹوسٹ کھانے کو ملے تھے۔ سوچا مرنا تو ہے ہی، یہاں سے جو کھانے کو ملے بس کھاتے جاؤ، کم از کم اس سے توانائی تو بحال ہوگی۔ انچارج سگار کی راکھ ایش ٹرے میں جاڑتے ہوئے بولا، یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہیڈ کوارٹر تمہیں بے گناہ سمجھتا ہے۔ تم بہت جلد یہاں سے تل ابیب اور پھر وہاں سے قیدیوں کے تبادلے کے بعد مصر بھجوا دیے جاؤ گے۔ لیکن چونکہ تمہاری حالت بہت پتلی ہے اس لیے تمہارا میڈیکل چیک اپ ہوگا اور جزیرے کے ہیلتھ سینٹر میں تمہیں کچھ دیر میڈیکل نگرانی میں رہ کر اپنی صحت بحال کرنی ہوگی۔ میں نے سوچا کہیں یہ لوگ مجھے سلو پوائزننگ کے ذریعے ہلاک تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اتنا تردد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جب چاہیں مجھے شوٹ کر کے میری لاش سمندر میں پھینک سکتے ہیں۔ یہاں انہیں پوچھنے والا کون ہے؟ تو کہیں سچ مچ مجھے قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں رہا تو نہیں کیا جا رہا؟ میرے دل میں مسرت کی ایک لہر ابھر آئی۔ ایسا ہو سکتا تھا اور سال میں ایک آدھ بار اس ضمن میں فلسطینی اور اسرائیلی جاسوس قیدیوں کے تبادلے ہوتے رہتے تھے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر مجھ سے زیادہ خوش قسمت موت کے اس جزیرے میں دوسرا کوئی نہیں تھا۔ لیکن میں نے اپنی دلی مسرت کا اظہار نہ ہونے دیا، کیونکہ شک کی پرچھائیاں اب بھی میرے دل کے ایک کونے پر چھائی ہوئی تھی۔ انچارج نے مجھے سگار پینے کو دیا۔ عرصے بعد سگار کا کش لگایا تو کھانسی شروع ہو گئی۔ انچارج نے کہا، میرے آدمی تمہیں یہاں کے آفیسر ہیلتھ کلینک میں لے جائیں گے۔ وہاں تم نہا دھو کر نئے کپڑے تبدیل کرو گے اور تمہارا میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا۔ میں نے پہلی بار زبان کھولی اور انچارج سے پوچھا کہ مجھے کب تک ہیلتھ کلینک میں رکھا جائے گا۔ وہ کافی کے گھونٹ نگل رہا تھا، میری طرف غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، جب تم پوری طرح صحت یاب ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں کلینک سے فارغ کر کے یہاں سے تل ابیب روانہ کر دیں گے۔ قدرتی طور پر مجھے یہی خیال آیا، چونکہ قیدیوں کے تبادلے کے وقت جاسوس ملزموں کو صحت مند حالت میں دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے تاکہ پریس کے ذریعے یہ پراپیگنڈا کیا جا سکے کہ ہم نے قیدیوں کے ساتھ کسی قسم کا تشدد نہیں کیا، اسی لیے یہ لوگ مجھے اسپتال میں داخل کر رہے ہیں۔ میں چپ بیٹھا سگار کے ہلکے ہلکے کش لگاتا رہا۔ دل میں یہی سوچا کہ ان کی کوئی بھی سازش کیوں نہ ہو، ابھی اسپتال میں چل کر اپنا علاج کروایا جائے اور اپنی توانائی تو بحال کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے اس کی ضرورت پڑ جائے۔ موت کے اس جزیرے کا آفیسر ہیلتھ کلینک جزیرے کے جنوبی علاقے میں واقع تھا۔ 4-5 کمروں پر مشتمل اس چھوٹے سے اسپتال میں لے جا کر میرے منہ اور سر کے بال سارے کے سارے مونڈ دیے گئے۔ میں نے گرم پانی سے غسل کیا، مجھے نیلا پیجامہ اور نیلی قمیض پہنا دی گئی۔ پھر میرا میڈیکل چیک اپ ہوا، مجھے کچھ انجیکشن دیے گئے، کچھ گولیاں کھلائیں گئیں اور کلینک کے ایک کمرے میں بستر پر لٹا کر تاکید کی گئی کہ میں یہاں سے باہر نہ نکلوں اور زیادہ دیر آرام کروں۔ ان نوازشوں اور عنایات کی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کسی وقت خیال آتا ہو سکتا ہے یہ قیدیوں کے تبادلے سے پہلے میری صحت بحال کرنا چاہتے ہوں، کسی وقت خیال آتا کہ یہ ان کی کوئی بھیانک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ میرے لیے خوش آئندہ بات تھی کہ میں جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا تھا۔ میں اس جنت میں رہ کر اپنی کھوئی ہوئی توانائی واپس لانا چاہتا تھا۔ ایک ڈاکٹر دن میں 3 مرتبہ میرا معائنہ کرنے آتا۔ ایک 1.5 عمر کی اسرائیلی نرس میری خدمت پر مامور تھی۔ مجھے کمرے سے باہر جانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ کھانے کو مجھے دن میں 3 بار عمدہ غذا ملتی۔ یہ کلینک جزیرے کے افسروں کے لیے تھا۔ 1 ہفتے کے بعد پھر سے میں تازہ دم ہو گیا۔ بدن کے سارے زخم، تمام کمزوری جاتی رہی۔ میں اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کرنے لگا۔ میرا چہرہ بھی بھر گیا تھا۔ رخساروں کی وہ ہڈیاں جو ابھر آئی تھیں غائب ہو گئی تھیں۔ میں اپنا جائزہ بار بار لے رہا تھا، کہیں کسی دوائی، کسی انجیکشن کا مجھ پر منفی اثر تو نہیں ہو رہا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ انجیکشن اور دوائیاں مجھے صحت یاب کر رہی تھی۔ ڈاکٹر مجھ سے بہت کم بات کرتا تھا، آتا، میرا بلڈ پریشر چیک کرتا، انجیکشن لگانا ہو تو انجیکشن لگاتا، ٹمپریچر دیکھتا اور چلا جاتا۔
میں کچھ پوچھتا تو وہ ہوں ہاں میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے دیتا۔ یہی حال 1.5 عمر اسرائیلی نرس کا تھا۔ مجھے ان کے رویے پر کچھ تعجب نہیں تھا، آخر میں ان کا دشمن جاسوس تھا اور یہ سلوک وہ مجھ سے محض اس لیے کر رہے تھے کہ جب بارڈر پر کسی دوسرے اسرائیلی قیدی کے ساتھ میرا تبادلہ ہو تو وہ دنیا کے پریس کے سامنے یہ بات کر سکیں کہ ہم قیدیوں کے ساتھ انسانیت نواز سلوک کرتے ہیں۔ مجھے ہیلتھ کلینک دوسرا ہفتہ جا رہا تھا کہ ایک روز ڈاکٹر میرا معائنہ کرنے آیا تو اس کے ساتھ ایک پکی عمر کا اجنبی بھی تھا۔ اس اجنبی کا چہرہ مریضوں جیسا لگ رہا تھا، کنپٹیوں پر اس کے سفید بال ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے سفید شارک سکن سوٹ پہنا ہوا تھا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا تھا اور چھڑی کے سہارے بڑے آرام سے قدم اٹھاتا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا اسے ان الفاظ میں تعارف کرایا، یہ ریڈ کراس کے پکے ڈاکٹر ہیں، اپنے محکمے کی طرف سے تمہاری خیریت دریافت کرنے آئے ہیں۔ پکی عمر کا یہ ڈاکٹر مجھے خود ایک مریض لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا۔ پھر وہ ڈاکٹر کو ذرا پرے لے جا کر شاید میرے بارے میں کچھ دریافت کرنے لگا۔ اس نے میری فائل کھول کر کاغذات بھی غور سے چیک کیے اور خاموشی سے ڈاکٹر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میں رہا کیا جا رہا ہوں اور سینائی کے بارڈر پر کسی خطرناک اسرائیلی جاسوس کے ساتھ تبادلہ کیا جائے گا۔ اپنی رہائی اور اس جہنم سے نجات حاصل کرنے کے خیال سے میرے رگوں پہ میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ مزید 1 ہفتہ گزر گیا، میں پوری طرح صحت یاب ہو چکا تھا۔ صبح اٹھ کر میں کمرے کے اندر ہی ورزش بھی کرتا جس سے میرے پٹھوں میں وہی پرانی طاقت واپس آ گئی۔ ایک دن ڈاکٹر نے میرا تھوڑا بہت معائنہ کیا اور کہا کہ مجھے آخری چیک اپ کے لیے دوسرے بڑے اسپتال میں لے جایا جائے گا۔ میں کچھ حیران سا ہوا کہ آخر میرے اتنے معائنے اور چیک اپ کیا جا رہا ہے جبکہ میں پوری طرح صحت یاب ہو چکا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر سے اس کا اظہار کیا تو وہ بولا، تمہیں مصری حکام کے حوالے کرنے سے پہلے ہمیں اپنے سارے فرائض پورے کرنے ہوں گے اور ہمیں ہیڈ کوارٹر سے یہی حکم آیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بڑا اسپتال کہاں ہے؟ اس نے اسٹیتھوسکوپ گردن سے لگا کر لمبے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، تمہیں ایک خاص ملٹری طیارے میں وہاں لے جایا جائے گا۔ دل میں عجیب عجیب سے خیال آنے لگے، یہ لوگ مجھے کسی جال میں تو نہیں پھنسا رہے؟ یہ جال آخر کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ اپنے کسی خطرناک اور انتہائی قیمتی جاسوس کے بدلے مجھے مصری حکام کے حوالے کرنے والے ہیں۔ بڑے اسپتال میں میرے آخری چیک اپ کے بعد مجھے سینائی بارڈر پر لے جا کر مصری حکام کے حوالے کر دیا جائے گا اور میرے بدلے میں اپنا آدمی وصول کر لیں گے۔ اگلے ہی روز اسپتال کے باہر ایک جیپ آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں خود چل کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ جزیرے کی ہوا بڑی خوشگوار لگی۔ جیپ جزیرے کے مغربی ساحل سے نکل کر شمال مشرق کی جانب ایک چھوٹے سے ہوائی اڈے پر پہنچ کر رک گئی۔ یہاں ایک چھوٹا فوجی طیارہ پہلے سے موجود تھا۔ طیارے میں سے ایک فوجی افسر اسٹین گن ہاتھ میں لیے باہر نکلا۔ 2 فوجی طیارے کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ مجھے طیارے میں ان کے درمیان بٹھا دیا گیا۔ ان اسرائیلی فوجیوں کے چہرے خاموش اور سپاٹ تھے۔ ڈاکٹر نے میری فائل اور اسرائیلی فوجی افسر کے حوالے کر دی۔ طیارہ ہوائی پٹی پر کچھ دیر تک دوڑنے کے بعد فضا میں بلند ہو گیا۔ موت کے جزیرے سے نجات پانے کے احساس سے میں بے حد خوش تھا۔ اسرائیلی فوجی افسر میرے پاس ہی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ایک بار اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ میں نے اس سے خوشگوار موسم کے بارے میں بات کی اور پوچھا، ہم کتنی دیر میں بڑے اسپتال پہنچ جائیں گے؟ اس نے اپنے سر کو ذرا سا ہلا کر عبرانی زبان میں کہا، بہت جلد، اور یہ کہہ کر وہ طیارے کی گول کھڑکی میں سے باہر دیکھنے لگا۔ اس وقت دن کے 2 بجے ہوں گے۔ کھانا میں نے اسپتال والے کمرے میں ہی کھا لیا تھا۔ دل کافی حد تک مطمئن تھا، چنانچہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں نے سیٹ کے پیچھے سر لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے نیند آ گئی۔ میں کافی دیر تک سوتا رہا کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو باہر اندھیرا تھا۔ طیارہ آہستہ آہستہ ایک طرف گھوم رہا تھا۔ میں نے اسرائیلی فوجی افسر کی طرف دیکھ کر وقت پوچھا تو اس نے کہا، ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کھڑکی میں سے نیچے نگاہ ڈالی۔ ایک طرف کچھ مدھم روشنیاں جلملا رہی تھیں۔ نیچے کوئی ایسا شہر نہیں تھا جس کی بے شمار روشنیاں دکھائی دیتی۔ میں نے فوجی افسر سے کہا، کیا یہ اسپتال کسی شہر میں ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور ذرا سا مسکرایا اور بولا، اسپتال شہروں میں ہی ہوتے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ نیچے کسی شہر کی روشنیاں نظر نہیں آ رہی تو وہ بولا، یہاں بجلی کی پاور کی کمی ہے، اس لیے شہر کے بیشتر علاقوں میں رات کے شروع ہوتے ہی روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں۔ وہ نیچے دور جو بتیاں نظر آ رہی ہیں وہ بڑا ہاسپٹل ہے۔ میرے پوچھنے پر فوجی افسر نے بتایا کہ فائنل چیک اپ 10 منٹ میں ہو جائے گا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ طیارہ نیچے اتر رہا تھا۔
پھر اس کے پہیے ہوائی پٹی سے ٹکرائے اور کچھ دور جا کر طیارہ رک گیا۔ ایک جیپ دوڑتی ہوئی ہمارے طیارے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک سفید کوٹ اور مضبوط جسم والا ڈاکٹر باہر نکلا اور میرے کاندھے کو آہستہ تھپ تھپا کر کہنے لگا، دوست تم جوان آدمی ہو، بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے، ورنہ جہاں تمہیں بند کیا گیا تھا وہاں سے کبھی کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ مجھے دوسری جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ دونوں سٹین گن بردار اسرائیلی محافظ اور ڈاکٹر بھی میرے ساتھ ہی جیپ میں بیٹھ گئے اور جیپ بڑے اسپتال کی طرف چل پڑی۔ یہ ایک ویران سی سڑک تھی جس کی دونوں جانب کہیں کہیں کھجور اور انجیر کے درخت اندھیرے میں مجھے دکھائی دے جاتے تھے۔ انجیر کے درختوں کو تو میں اندھیرے میں بھی پہچان لیتا تھا۔ یہ علاقہ اسرائیل ہی کا تھا۔ میں نے دبی زبان میں فوجی محافظ سے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، تو اس نے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کو کہا اور باہر تکنے لگا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا، میں بہرحال ایک دشمن جاسوس تھا اور مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کی جا سکتی تھی۔ جیپ اب ایک ایسی سڑک پر آ گئی جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بجلی کے کھمبوں کے ساتھ بلب بھی جل رہے تھے۔ ہم ایک خشک دریا کے پل پر سے گزرے تو جیپ نسبتاً ایک پکی اور ہموار سڑک پر آ گئی۔